अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। आज के प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पे बात करेंगे। एक तरफ आप लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च आज बाकायदा तौर पे शुरू हो चुका है। इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात है वो यही है कि लाहौर में इचरा के मुकाम पर पहुँच चुका है और प्लान पीटीआई का ये है कि आज़ादी चौक पर फिर आज रात क़याम, उसके बाद होगा लाहौर में ही और फिर कल आगे का सफ़र तय किया जाएगा। इमरान खान साहब ने अपने मखसूस अंदाज में वही बड़ा सख्त लहजा अपनाया है अपनी इस तकरीर में भी और इल्ज़ामात भी दोहराए हैं जिस किस्म के इल्ज़ामात वो लगाते आ रहे हैं। हम हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू तफसीली तौर पर प्रोग्राम में आज शामिल करेंगे कि हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को कैसे देख रही है। क्या वाकई ही इमरान खान साहब का जो इलेक्शन हासिल करने का के लिए जो लॉन्ग मार्च निकालने की बात कर रहे हैं, क्या उनका ये मुतालबा माना जाएगा हुकूमत की तरफ से? क्या इमरान खान साहब से बातचीत में किसी तौर पे एंगेज किया जाएगा या नहीं? दूसरा, पीटीआई इस वक्त इंतकामी कार्रवाई की बात कर रही है। सेनेटर आज़म स्वाति साहब के हवाले से इमरान खान साहब की गुफ्तगू और उनकी अपनी गुफ्तगू भी आप आज सुन चुके हैं। दूसरी तरफ इल्ज़ाम लग रहा है कि सहाफ़ियों की ज़ुबाबंदी की जा रही है, उनकी जान पाकिस्तान में ख़तरे में है। अरशद शरीफ साहब का जो मामला है वो आप सब लोग जानते हैं कि अब बहुत ही ज़्यादा एक संजीदा मामला बन चुका है, जिस हवाले से कल एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की गई है। तीसरी तरफ ये सवाल इस वक्त पीटीआई की तरफ से भी उठाया जा रहा है कि कल डीजीआईएसपीआर और डीजीआईएसआई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, क्या हुकूमत काउंटर नहीं कर पाई पीटीआई को, वो फेल हो गए तो इसलिए उनको अपनी वजाहत देने के लिए खुद सामने आना पड़ा? इस पर हुकूमत क्या समझती है और मेनली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद फ़ाहद हुसैन साहब, तर्जुमान प्राइम। फ़ाहद साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आज एक तरफ कि हम आपको जवाब दे करेंगे और मैं चाह रही थी कि काफ़ी दिन से, क्योंकि आपने बहुत लंबा ब्रेक लिया हुकूमत में शामिल होने के बाद, तो आज हम चाह रहे थे कि आपसे बहुत सारे सवालात पूछें, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँ या क्या कहूँ, कल आप आसमा शाही साहिबा को एक इंटरव्यू एक्सक्लूसिव दे चुके हैं, तो बहुत सी बातें जो मेरे जहन में थी वो आपसे पूछ चुकी हैं आपके इस ट्रांजिशन के हवाले से। तो अब आपकी इजाज़त हो तो मैं आगाज़ करती हूँ। ज़रूर हम गवर्नमेंट के हवाले से तो ज़रूर डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन कल आपकी गुफ्तगू मैंने सुनी आपने, और इससे पहले भी जब आपने ट्विटर पर आप वापस आए तो आपने कहा कि आपका ये 32 साल जो सहाफ़ती करियर था और हम सब उसमें आपको देखते आए हैं और आपको फॉलो भी करते आए हैं मस से, और बहुत सारे और भी लोग हैं मीडिया में जो आपको अपना उस्ताद भी समझते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि अब आप सोसाइटी में मुख्तलिफ तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप हुकूमत में आ गए। आप समझते हैं कि मुतमईन हैं आप अभी तक हुकूमत में जो वक्त आपका गुजरा है कि कुछ कंट्रीब्यूट किया जा रहा है आपकी तरफ से? क्योंकि इस वक्त एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी कहते हैं हमारे ऊपर दर्जनों FIRs कटी हुई हैं। आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं नज़ाकतें क्या होती हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की और किसी की आवाज़ की क्या फ्रीडम्स उनको आईनी तौर पे हासिल हैं। और बहुत सारे लोग जो पीटीआई है उनका एक सियासी बयानिया है जिसको काउंटर करना यकीनी तौर पे एक मुश्किल अमल तो होगा, लेकिन गवर्नमेंट उस तरीके से कामयाब होती है उसमें दिखाई नहीं दे रही। तो मुतमईन है आप अभी तक अपनी इस पोजीशन से? गवर्नमेंट, शुक्रिया अब्सा, और बड़ा अच्छा लग रहा है स्टूडियो में आके, यहीं पे बैठ के। मैं ख़ुद भी बड़ा शोज़ करता रहा हूँ, आपके साथ भी यहाँ पे बहुत काम हुआ है और दीगर जो हमारे यहाँ पे साथी हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो गई। ये एक नया रोल है मेरे लिए, बिल्कुल जिस तरह आपने दुरुस्त कहा, और उसमें नए रोल में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और जो नई चीज़ सीखना इतना आसान नहीं होता। ये सिर्फ नया रोल नहीं है मेरे लिए, बल्कि एक नई दुनिया है। जब आप इतना अरसा 30-32 साल आप एक सहाफ़त की दुनिया में वक्त गुजार रहे हों, तो फिर जब आप दूसरी तरफ जाते हैं, टेबल के उस पार जाते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, और वहाँ पे आपका उन लोगों से टाकरा होता है जो दिहाइयों से उस दुनिया के बासी हैं। तो एक बहुत कुछ मैं सीख भी रहा हूँ लोगों से, अच्छी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं और बुरी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। ये भी एहसास हो रहा है अब्सा कि हमारे मुल्क में जो मसाइल हैं इतने ज़्यादा, जिनका कुछ अभी आपने अपने इब्तिदाई में जिक्र किया, वो क्यों हैं? अब अंदाज़ा हो रहा है कि अगर फैसला साजी में कोई मसाइल हैं तो वो उनकी वजूहात क्या हैं, अगर इस्लाहात नहीं हो पा रही तो उसमें रुकावटें क्या हैं, और अगर निज़ाम जो है वो दुरुस्त नहीं हो पा रहा, जिसके बारे में मैं और आप कितने अरसे से बात करते आ रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? तो चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं। इत्मीनान मुझे उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस काम के लिए मैं आया था उस काम का यहाँ पे जगह है, पोटेंशियल है, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर हालात भी देखेंगे। सीख तो आप रहे हैं, लेकिन आप सिखा भी कुछ रहे हैं, क्योंकि आप जब हुकूमत में शामिल होने का ऐलान हुआ तो उसका एक इंप्रेशन बहुत सारे हम सब में, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, एक ये इंप्रेशन था कि जिस तरह टेक्नोक्रेट्स या एक्सपर्ट्स को जब लेकर जाते हैं तो वो उस हवाले से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन ये जो पिछले कुछ दिनों में जब से हुकूमत आई है उसके बाद से जो ये एक अलग बहस है, और हम अपने सहाफ़ती हल्कों में ये करते हैं और माजी में आपसे भी करते आए कि एथिकल जर्नलिज्म क्या होती है, झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, किसी भी हुकूमत या सियासी जमात का प्रोपेगेंडा
نہیں کرنا چاہیے, یا فار دیٹ میٹر کسی اداروں کے لیے بھی. لیکن ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے بہت سارے کالیگس کی ایسا کرنے کی, کمی کوتاہی غلطی سب سے بھی وہ بھی ہو جاتی ہے اگر نہ بھی جان بوجھ کے کر رہے ہوں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ حکومت کو سمجھانے کی کوشش کی اس دور میں کہ یہ اچھا امپریشن نہیں جا رہا کہ ملک میں کچھ صحافی جو کہ اس ملک کے شہری بھی ہیں, ریاست سے وہ اس حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ حفاظت نہیں دی جا رہی جو ریاست کو دینی چاہیے ان کو, انکلوڈنگ دا گورنمنٹ کا ریئیکشن؟ دیکھیے افسا, یہ ایک ریئل ایشو ہے, اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی کیونکہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے تو اب اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے, اور اصولاً ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ میں آن دا ریکارڈ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. انڈیویجول کیسز کی ہم بات نہیں کریں گے, لیکن یہی وہ اس نظام کی کمزوریاں ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہی وہ ایک کلچر ہے پاکستان میں, پاکستان کے سیاسی نظام میں, جس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. وہ ایک دم تو نہیں ہوگا. کیا میں کچھ سکھا رہا ہوں؟ میں جو کچھ کر سکتا ہوں, جو کچھ کہہ سکتا ہوں وہ میں کہہ رہا ہوں. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ وہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں وہ نظر بھی آئے, جس کی شروعات اس طرح ہو رہی ہے کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. لیکن اب صاحب بہت کام کرنے کو ہے, بہت زیادہ. یہ اگر ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ چٹکی بجا کے نہیں ہوگا, نہ ہی یہ کھوکھلے نعروں سے ہوگا, اور نہ ہی یہ اس طرح کے بیانیوں سے ہوگا جس سے لگتا تو یہ ہے کہ آپ آسمان سے جو ہے وہ تارے توڑ کے لے آئیں گے, لیکن جب آپ کو اقتدار ملتا ہے تو آپ کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. یہ ایک بڑا ہی لمبا, صبر والا اور سر نیچے کر کر کام کرنے والا پروجیکٹ ہے. یہ جلد بازی میں نہیں ہوگا. وزیر اعظم صاحب کیا سوچ رہے ہیں اس وقت جو ارشد شریف صاحب کا بے ایمانہ قتل ہوا, اس کے اراؤنڈ بہت زیادہ پالیٹکس بھی ہوئی, اس کے اراؤنڈ بہت زیادہ قیاس آرائی بھی ہوئی. کل ادارے نے تو آ کر اس کے اوپر بڑی ایک سنجیدہ قسم کی پریس کانفرنس کی, لیکن سوال بہت زیادہ ہیں جو جواب طلب ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے میرے خیال میں ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ اس کا ہم جب بھی جتنا بھی ذکر کریں وہ کم ہے. ارشد شریف صاحب سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے, رہا ہے. میں ان کی جس طرح کی وہ جرنلزم کر رہے تھے, ضروری نہیں کہ میں اسے اگری کروں, اور میں نہیں کرتا تھا, لیکن ایز اے ہیومن بینگ وہ بہت ہی زبردست آدمی تھے, اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نہ کرے. چنانچہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے, کیونکہ جو سب سے دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی ٹریجڈی کو جب آپ ایک سیاسی رنگ چڑھانا شروع کریں تو پھر آپ نہ صرف اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جو کہ وکٹم ہے, بلکہ آپ ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جو وکٹم ہے اس کو, اس کی فیملی کو جسٹس ملے, اور اس جو ذمہ دار ہے اس کرائم کا وہ جو ہے انصاف کے کٹہرے میں پہنچے. لیکن جوابی سیاسی رنگ بھی تو دیا گیا. وزیر داخلہ نے آ کر ایک پریس کانفرنس کر دی, فیصل وابڈا صاحب نے یہ خبر بریک کی. یہ کیسا ایک میڈیا کے اوپر چیز کو بریک کرنا, حکومت کی طرف سے ذمہ داری لینا بھی تو صاحب ایک چیز ہوتی ہے. دیکھیے یہی تو ہمارا ایک جو ہے وہ اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو ایک نظام بن گیا ہے, اور ابھی ہم بیانیے کی بات کریں گے تو میں اس میں تھوڑا سا آپ کے سامنے مزید کچھ چیزیں جو اپنے نقطہ نظر سے پیش کروں گا. لیکن جب آپ کسی چیز کو ایک سیاسی رنگ بنا کر اور اس میں سے آپ اپنے بیانیے کو ایندھن بھرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے یہ ایک اس سیاسی ماحول میں تو پھر کاؤنٹر ہوگا, کیونکہ یہاں تو سٹیکس بڑے ہائی ہیں. ابھی جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ لانگ مارچ چل پڑی ہے, وہ کہاں پہ پہنچی ہے, اس کا کیا ہوگا. جو پچھلی لانگ مارچ تھی وہ ہم سب کو یاد ہوگی کہ اس میں کیا ہوا تھا. تو اس وقت جذبات بھی بھڑکے ہوئے ہیں, معاملات جو ہیں وہ یعنی سلگ رہے ہیں, اور اس وقت جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس والیٹائل سچویشن میں کوئی ایسا کام نہ ہو یا کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے مزید بگاڑ آئے. لیکن انفارچونیٹلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ حالات تو پتہ نہیں کیا ہوں گے, لیکن جس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے اس سے کوئی یعنی خیر کی توقع نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس طریقے سے کاؤنٹر نہیں کر پائے نیریٹو کو عمران خان صاحب کے؟ آج رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا, کل کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ان سے سوال ہوا, انہوں نے کہا کہ جس پہ الزام لگے گا یہ حکومت نے طے کیا ہے کہ وہ خود ہی اس کا آ کے جواب دے گا. اب اس کے لیے ایک طرف پوری دنیا میں ایک امپریشن گیا کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں کہ کس حد تک معاملات چلے گئے کہ خفیہ ادارے کے سربراہ کو آ کر اپنی پوزیشن کلیئر کرنا پڑ رہی ہے. اچھا, یہ جو بیانیے کی بات ہے افسر, میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کراؤں گا کہ آج سے 5-6 مہینے پہلے ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سائفر نیا آیا تھا اور آپ ہوسٹ کر رہی تھی ٹرانسمیشن, اور میں نے اس پہ آپ کو کہا تھا کہ یہ سائفر میں اس کو سیریسلی نہیں لیتا کیونکہ یہ آپ کو یاد ہے, اور وہ پھر کلپ بڑا چلا تھا. اچھا, آج میں کیونکہ اب دوسری طرف گیا ہوں اور میں نے اندر سے سارا کچھ دیکھا ہے تو میں اس کو کنٹیکسچولائز کر سکتا ہوں. بیانیہ بار بار میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا بیانیہ بڑا سٹرونگ ہو گیا. سٹرونگ
کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کیا زیادہ لوگ اس پہ بلیو کر رہے ہیں؟ لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھنا چاہتا ہوں اور میں اس کو ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ سٹیزن، وہ شہری جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں معاملات بہتری کی طرف جائیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو سارا بیانیہ ہے جو پچھلے 5-6 مہینے سے ہم نے دیکھا، جس کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، اب صاحب وہ اس کے 3 پلرز ہیں، 3 ستون ہیں جس پہ خان صاحب کا بیانیہ کھڑا ہوا ہے، اور تینوں ستون جو ہیں وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہیں. اچھا اب یہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، سخت لفظ ہے، لیکن I'll tell you why. آپ دیکھیے، پہلا بیانیہ شروع ہوتا ہے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے، انہوں نے لوگ خرید لیے بھیڑ بکریوں کی طرح. وہ غلط تھا، کسی کو نہیں خریدا گیا تھا. اگر خریدا گیا ہوتا تو پروف سامنے آتے ہیں. ہاں لوگوں نے شفٹ کیا. آپ یہ بات ضرور کر سکتے ہیں کہ جی ان کو کن بنیادوں پہ شفٹ کرایا. ہو سکتا ہے کسی کو کہا تمہیں منسٹر بنا دیں گے، ہو سکتا ہے کسی کو کہا کہ تمہیں کوئی اور انسینٹیو دے دیں گے، جس کے اثرات آج تک نظر آ رہے ہیں. آج کیبنٹ کی تعداد 74 ہو گئی، طارق محمود پاشا صاحب بھی کیبنٹ میں شامل ہو گئے. لیکن وہ بیانیہ کہ ان کو خریدا گیا ہے وہ غلط نکلا، پہلا جھوٹ. دوسرا، جب یہ کہا گیا کہ جناب یہ امریکن کنسپیریسی ہے، یہ سائفر ہے، یہ امریکہ نے جو ہے وہ ایک سازش کی ہے اس حکومت کو لانے کی. پچھلے 5 مہینے میں بار بار، چاہے وہ آڈیو لیکس ہوں، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے موقف ہو، یہ بالکل ثابت ہو گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، غلط تھا، جھوٹ تھا. اور تیسرا فائنل چیز تھا کہ جی ہمیں غلط طریقے سے نکالا گیا. غلط ووٹ آف نو کانفیڈنس از اے ڈیموکریٹک پروسیجر، اس میں کوئی غلط چیز نہیں تھی. لیکن ان 3 بنیادوں پر پچھلے 5 مہینے میں خان صاحب نے بیانیہ بنایا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے. اب میرا صرف ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے افسا کہ کیا ہم جتنے بھی لوگ ان کی واہ واہ کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری معاشرتی اقدار کیا ہے، ہماری مذہبی اقدار کیا ہے؟ ہم بچپن سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا. اب صادق اور امین، صادق کون ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں صادق اور امانت کے لیول کے اوپر کون پورا اترتا ہے؟ ایک دفعہ عدالت نے کہہ دیا تھا کہ جماعت اسلامی کے امیر کے علاوہ اس کے اوپر کوئی پورا نہیں ہوتا. لیکن وہ تو ایک لیگل ٹرم ہے نا. لیکن صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا. اگر آپ کا پورا بیانیہ ان ٹروتھ پر ہے تو کیا معاشرے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہے تو بڑا اٹریکٹیو بیانیہ، لیکن کیا اس معاشرے میں جھوٹ کی بنیاد پہ سیاست ہونی؟ تو آج آپ کے سامنے سوالات رکھنے چاہ رہی ہوں. میں یہ جو ہم بات کرتے ہیں میں چاہ رہی ہوں اس کو ہم کلوز کر دیں آپ کے ساتھ. نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کی بات ہو رہی تھی، بالکل ہم اس کے اوپر بہت کام کر چکے ہیں. خان صاحب بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو نہیں ہوتی درست، لیکن لوگ ان کی بات پہ منوان یقین کرتے ہیں. ایک الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ کوئی اسٹریٹجک میڈیا سیل ہے جس کو آپ چلا رہے ہیں. کیا آپ اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ منظم قسم کا اگر ایک طرف سے پروپیگنڈا تو اس کو منظم طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے؟ ایسا کوئی سیل چل رہا ہے جس میں کچھ آن بورڈ ہیں صحافی؟ اچھا پہلے میں آپ کو خبر دے دوں. ہاں پلیز. خبر یہ ہے کہ ایسا کوئی اسٹریٹجک میڈیا سیل نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہے. اچھا، یہ میں آپ کو آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. نیور، زیرو، کوئی اس طرح کی چیز بھی نہیں تھی. اچھا اب آ جائیں دوسری مزدار چیز، صحافت کا حال چیک کریں. سیاست پہ تو میں آتا ہوں، میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں جو لوگ مجھے روزانہ آ کے کہتے تھے، ان میں سر فہرست فواد چودھری صاحب ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ اس ملک میں اب سر جھوٹ کا حالت کیا ہے کہ جو چیز سراسر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یعنی ایک ہوتا ہے کہ چلو جی کبھی ڈسکشن ہوئی کہ شاید بنا لے، وہ بھی نہیں ہوئی. نہ ڈسکشن، نہ ایگزسٹنس، نتھنگ، زیرو. میں فواد چودھری کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ تو ان کا کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا. ہمارے صحافی جو اس کو خبر بنا کے پیش کرتے رہے، سو کالڈ پروفیشنل صحافی، زیرو ٹروتھ. اور ان کے ساتھ ان کا چینل جو اس کی بریکنگ نیوز چلاتا رہا، اس کی کریڈیبلٹی چیک کریں، زیرو ٹروتھ. یہ ہے صحافت کا حال. اور میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں نے جتنی صحافت کی میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس کو پروفیشنلی کروں. اور آپ جیسے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا بھی صحیح کہ بھئی آپ کی کریڈیبلٹی سبجیکٹیو ہوتی ہے لیکن آپ نے اچھا کریڈیبل کام کیا. جب میں نے کہا کہ میں نے ایک سائیڈ لینی ہے تو میں نے وہ کام چھوڑا. ایک کریئر 30 سال میں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اور دوسری طرف گیا. لیکن یہ ہمارے بھائی لوگ اس صحافت میں جو سو کالڈ صحافی ہیں، وہ صحافت کا لبادہ اڑ کر سیاست کر رہے ہیں. اور وہ لوگ ہیں جو انگلیاں اٹھاتے ہیں. اب مجھے بڑی دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس طرح کے لوگوں نے آج صحافت کا وہ حال کر دیا ہے کہ لوگ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو ہیں وہ تو سیاسی ورکرز بن گئے. انفارچونیٹلی وہ لوگ جو سیاسی ورکر بنے ہیں، صحافت کا لبادہ اڑے ہوئے،
ان کی وجہ سے آج ہم یہاں. مجھے آپ کی یہ بات قابل یقین اس لیے لگتی ہے کہ آپ کوئی اسٹریٹجک میڈیا سیل نہیں چلا رہے. اس کے پیچھے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر چلا رہے ہوتے منظم طریقے سے تو خواہ وہ فارن منسٹر جرمن اپنی ہم منصب سے یہ کشمیر کے حوالے سے بیان دلوا دیں, یا پھر یہ سعودی فنڈز دوبارہ سکور کرنا, یہ خبروں کی زینت بنے ہوئے ہوتے ہیں, نہ کہ ریپیٹڈلی جلسوں میں کی جانے والی خان صاحب کی باتیں ہمارے اپنے پروگرامز کی زینت رہتے ہیں اور 90% باتیں ان کے اوپر جاتی ہیں. تو یقینی طور پہ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کی باتیں اتنی ہائی لائٹ ہو نہیں رہی, تو اس کے پیچھے کیا کوئی میڈیا سیل ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں جو جڑی ہوئی بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں, آپ نے کہا نا کہ ہمارا کاؤنٹر کیا ہونا چاہیے. میرا یہ بلیف ہے, اور ہوپ فلی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں آپ کو شاید نظر بھی آئے گا, کہ کسی کا نیریٹو کاؤنٹر کرنا جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنا بیانیہ بنائیں. صحیح ہے, اپنا بنائیں. اور یہ بات بالکل درست ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب نے ایک بیانیہ جو ہے اس کو بنایا ہے, ٹھیک ہے, جھوٹ کی بنیاد پہ بنایا ہے لیکن بنا لیا ہے. اب ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم سچ کی بنیاد پہ اپنا بیانیہ بنائیں, ان کو کاؤنٹر نہ. دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے آپ کر پاتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے, فوج نے کل کہا کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے, اور بڑے واشگاف الفاظ میں کہا. اس کا کریڈٹ تو پی ٹی آئی کو دینا چاہیے کہ وہ انہوں نے پی ٹی آئی نے ان کو اس نہج پر لایا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ اب کسی قسم کا سیاسی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں. میرے خیال میں اس کا کریڈٹ مجھے نہیں پتا کہ فوج کو دینا چاہیے یا پی ٹی آئی کو دینا چاہیے یا ان لوگوں کو دینا چاہیے جو ہر کچھ عرصے بعد کو نئے ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال دیکھیے, یہ تو اس ملک کے لیے اور ملک کی سیاست کے لیے اور اس ملک کے نظام کے لیے یہ بہتر ہے کہ فوج جو ہے وہ اس کا سیاست میں رول نہ ہو. اور اب فوجی جو لیڈرشپ ہے وہ اگر خود یہ کہہ رہی ہے جو کہ کہا انہوں نے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. کہہ رہے ہیں, لیکن ایک طرف ایک سیاسی فریق سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں عمران خان صاحب, جو کہ نہ پارلیمان میں ہیں اس وقت بلکہ احتجاجوں میں ہیں باہر. وہ ایک یا تو وہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ملاقات. یہ کیا شہباز شریف صاحب کو اور حکومت کو اعتماد میں لے کر یہ دو ملاقاتیں ہوئی جن کو کل کنفرم کیا گیا؟ دیکھیے, مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ فارملی کچھ تھا کہ جی فارملی ان سے پوچھا گیا, انہیں کہا گیا, لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وہ گورنمنٹ کی نالج میں تھا. اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور اس طرح کے, کیونکہ دیکھیے جب آپ ایک گورنمنٹ ہے, اور یہ میں بھی جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ میں خود سیکھ رہا ہوں, بہت ساری چیزیں مجھے بھی نہیں پتا, اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ میں بہتر طریقے سے آپ کو جواب دے سکوں. لیکن جو کچھ میں نے سیکھا ہے, جو کچھ میں نے دیکھا ہے پچھلے 5-6 مہینے میں, جو یہاں بیٹھ کر نظر نہیں آتا تھا, اس میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ سے چیزیں سیکرٹ نہیں ہوتی. ایک نظام ایسے بنا ہوا ہے, اور یہ صرف پاکستانی گورنمنٹ کا نہیں, یہ ساری گورنمنٹ دنیا میں ایسی ہوتی ہیں. چنانچہ اگر کوئی کانورسیشن ہو رہی ہے اور اس لیول کی ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے اس میں آپ نے آن بورڈ لوگوں کو لیا ہوتا ہے. اور خاص طور پر جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو انتشار ہے وہ بڑھے نہ, وہ کم ہو, تو کوشش اگر گورنمنٹ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم اگر کوشش ہو رہی ہے کہ معاملات تھوڑے سے ٹھنڈے ہوں, تو گورنمنٹ کو تو سوٹ کرتا ہے. 2-3 چیزیں اور بھی ہیں, میں کوئکلی, وقت بہت کم ہے, میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے جو تعلقات اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. شہباز شریف صاحب ایک مختلف طریقہ رکھنے والے سیاستدان ہیں, آپ کی اپنی جماعت میں سے بھی سیپریٹلی اگر دیکھا جائے شہباز صاحب کو, لیکن کیا آپ بھی اس تعلقات کو 1 پیج کا ہی استعمال کریں گے لفظ کا جو عمران خان صاحب نے کیا تھا؟ کیونکہ کچھ لوگ, میاں جاوید لطیف صاحب اور کچھ دیگر لوگ نکل کے کہہ دیتے ہیں کہ آج بھی عمران خان لاڈلا ہے, تو کیا آپ لوگوں کا بھی 1 پیج ہے یا کوئی مختلف اصطلاح آپ اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ 1 پیج ایک ٹرم تھا جو کوائن کر دیا گیا تھا, مجھے نہیں اب یاد آ رہا کہ خان صاحب نے خود کیا تھا یا میرے آپ جیسے لوگوں نے کیا تھا. لیکن اگین گورنمنٹ میں ایک سسٹم ہے جس میں جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور جو سیونئر لیڈرشپ ہے وہ ایک طریقے سے ایک نظام کے تحت کام کرتے ہیں. اب پرائم منسٹر ہاؤس میں کتنی میٹنگز ہوتی ہیں, امپورٹنٹ میٹنگز ہیں, چاہے وہ فارن پالیسی پہ ہوں, چاہے وہ فلڈز پہ ہوں, چاہے وہ دیگر معاملات پہ ہوں. اس میں جہاں پہ ملٹری یا آرمڈ فورسز کی ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے, جو ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے, وہ اس میں آتے ہیں اور اس طریقے سے ایک سرٹن کام چل رہا ہے. مطلب فلڈز میں آپ نے دیکھا این ڈی ایم اے جو ہے اس نے بڑا اچھا کام کیا. این ڈی ایم اے کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ ایک سرونگ 3 اسٹار جنرل ہے, تو اس طریقے سے نظام تو چل رہا ہے. لیکن اگر اس میں آپ کہیں کہ جی کو سیاسی طور پر کچھ ہو رہا ہے, میرے خیال میں anything which brings down the temperature, کیونکہ اب اس سے اعتراض نہیں ہے, اگر اس لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو کوئی ہونا بھی نہیں چاہیے. اور اب آج اور کل بھی نہیں ہوگا. کل دیکھیں نا, ابھی اگر یہاں پہ آ کے خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, تو گورنمنٹ تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ جی آئیں واپس پارلیمنٹ میں آ جائیں, مذاکرات کرنے ہیں, الیکشن آنے ہیں, جب بھی آنے ہیں, اصلاحات کرنی ہے, آئیے اصلاحات کرتے ہیں. سو obviously گورنمنٹس ہمیشہ چیزوں کو
ٹھنڈا کرتی ہیں. یہ پچھلی گورنمنٹ ایک انوکھی گورنمنٹ تھی جو گورنمنٹ رہتے ہوئے ٹیمپریچر کو اوپر کر رہی. آخری سوال میرا یہ ہوگا آپ سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ بہت سی باتیں ہیں اور وہ بڑی حساس نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن اب کیونکہ جلسوں میں ہوئی پوری آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے معاملہ اب تو زبان زد عام ہو گیا کہ کیا پروسیس ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن کبھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے جب آپ اناؤنس کریں، اور تقرری پرائم منسٹر کا آئینی طور پہ بھی انڈرسٹینڈبلی اختیار ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی بھی اس تقرری کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ نہیں بن سکتی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو بالکل کلیئر ہے اور یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے. وہ جب چاہیں گے اس طریقے سے وہ اپوائنٹمنٹ کریں گے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہوئی ہے. اب میں کب سے جرنلزم کر رہا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو اتنا پبلک گلیئر میں لایا جائے، اس پہ اتنی ڈسکشن ہو، اتنی ڈیبیٹ ہو، لوگوں کے نام سامنے آ رہی ہے. کبھی بھی نہیں ہوا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آخری بار ہے. ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک روٹین کا معاملہ ہے، ایک سینسٹیو اپوائنٹمنٹ ہے، اس کو ایک طریقے سے ہونا چاہیے اور مجھے لگتا یوں ہے کہ اس باری بھی وہ اسی طریقے سے اسموتھلی ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل. بہت بہت شکریہ فاض صاحب آپ کے وقت کے لیے. ہم امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں بھی آپ حکومت کا پوائنٹ آف ویو میڈیا کے سامنے پیش رہیں گے. بات کر لیتے ہیں آج جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں عمران خان صاحب نے اس لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے. لاہور میں لبرٹی چوک پہ انہوں نے ابتدائی جو تقریر بھی کی، اس میں بھی انہوں نے اداروں کے حوالے سے بہت سخت الفاظ استعمال کیے. کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد رات کو ان کے انٹرویو میں بھی اور جو پارٹی کے رہنما ان کی گفتگو میں بھی لگ رہا تھا کہ ایک سٹیپ بیک کیا گیا ہے. لیکن آج پھر عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ ڈی جی آئی ایس آئی کو مخاطب کر کے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. دوسری طرف حکومت میں رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو آپ سن چکے ہیں. ان سے جب سوال ہوا اس حوالے سے کہ کل اداروں کو کیوں اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑی، تو انہوں نے کہا کہ یہ حکومتی سطح کے اوپر تو یہ فائنلائز کر لی ہے بات کہ جس کے اوپر الزام لگایا جائے گا وہ خود آ کر اس بات کا دفاع کرے گا. بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ڈاکٹر افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ درائن صاحب آپ کے وقت کا. جو کل پریس کانفرنس ہوئی، میں ذاتی طور پہ آپ کے خیالات اس پہ جاننا چاہ رہی ہوں. اس حد تک معلوم ہے کہ آپ ایک ریئلسٹک قسم کی اپروچ رکھتے ہیں. آپ کی پارٹی میں بڑے مختلف قسم کے رد عمل آتے ہیں. خان صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں، باقی پارٹی میں کسی اور قسم کے اشارے دیے جاتے ہیں. بنیادی طور پہ میں آپ سے آج یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک امپریشن کل جو پریس کانفرنس میں ملا، جن الفاظ اور جن اعترافات اور ماضی کی غلطیوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جنہوں نے آپ کی جماعت کو کئی سال سر پہ رکھا، ہر طرح سے سپورٹ کیا بے تحاشا، جس کا عمران خان صاحب جو ہے اس کی اس حد تک اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس وقت فوج کے خلاف بات کرنے والوں کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آج آپ لوگوں نے ان کو قتل کے اور غداری کے الزامات لگا کر اتنا مجبور کر دیا کہ ان کو اپنے رولز کے خلاف جا کے ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ انٹیلیجنس چیف کو آ کے اپنی وضاحت دینا پڑی. تو آپ کی پارٹی کو اس سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا خیال ہے ایک بڑا اسپیسیفک تناظر ہے جو کہ حقیقی آزادی مارچ ابھی آج جو شروع ہوا ہے، اور وہ شروع ہوا جب اس ملک میں رجیم چینج کے تھرو ایک گورنمنٹ مسلط کر دی گئی تھی. جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جس میں دو ہمارے جرنیل جو ہے جنرلز آف دی آرمی جنہوں نے ایک پریس کانفرنس ایڈریس کی ہے. ہمارا پہلے بھی اور آج بھی افواج پاکستان کے لیے ایک پوزیشن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جو آج عمران خان صاحب نے بھی بولا اپنی تقریر میں کہ مضبوط فوج ہم سب کو چاہیے. تعمیری تنقید جو ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی. اچھا، ابھی ایک اینگل یہ ہے، ابھی آپ نے آزادی مارچ لبرٹی میں دیکھا کہ کروڑوں کے حساب سے لوگ جو کہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور چند جو ہے سیاسی اشرفیہ اور پاور لیڈز یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ زیادہ بہتر سوچ رہے ہیں اور جو عوامی رائے ہے اس کی جو ہے وہ کوئی قدر نہیں ہے اور وہ پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں. کل کی ساری گفتگو بیانیے پہ تھی، ساری کی ساری گفتگو تھی، حالانکہ وہ تعمیری بات کر رہی تھی کہ جی آپ ان لوگوں کو جو کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسی تعمیری تنقید ہے کہ جس میں آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں الیکشن کرا کے دیں، پھر اس کے بعد آپ ان کو یہ کہتے ہیں رواں ماہ تک یہ قابل یقین بات ہی نہیں لگی تھی انیشلی جب میڈیا رپورٹ کر رہا تھا اس طرح کی باتیں ذرائع سے کہ خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اداروں کے ساتھ. اس میں کل اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ جی الیکشن کی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں. پھر ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ میری موجودگی میں عمران خان صاحب نے مارچ میں اس سال آرمی چیف کو یہ بات کہی کہ آپ غیر معینہ مدت تک کے لیے آپ اگر اس حکومت کو آنے سے روک دیں ان کو پی ڈی ایم کو، لیکن آپ جو ہے غیر معینہ مدت تک اس عہدے کے اوپر بیٹھے رہیں. یہ کون سی تعمیری تنقید ہے؟ اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی اس ملک میں. نہ تو یہ آئینی طور پہ درست ہے، نہ ہی وہ لوگ الیکشن کروا کے دے سکتے ہیں، نہ ہی تاحیات آج سے پہلے کبھی ہم نے ایسی بات نہیں سنی. اس میں تعمیری تنقید کی طرح درائن صاحب آپ نے نہیں سنی، ہم نے تو بڑی سنی ہے جی.
ہم نے تو دیکھا نواز شریف نے جو بولا، ہم نے دیکھا فضل الرحمان نے جو بولا ان کے بارے میں وہ الفاظ ابھی میوٹ ہو جائے گا آپ کا پروگرام اگر میں ان کے الفاز دہرانا شروع کر دیا. کیا میوٹ بلاول کی نے ہمیں نہیں تھوڑی کہا کہ عادت سیکٹر ہوگی، آج کمانڈر کل کو خان ٹرانسفر صاحب کی کر دیں وہاں تقریر کو سے؟ بھی کئی دفعہ میوٹ کرنا پڑا. خان صاحب نام لیتے ہیں ملکی اداروں کے اندر بیٹھی ہوئی اعلیٰ ترین پوزیشنز کے اوپر بیٹھی ہوئی شخصیات کا، ان کو میوٹ کرنے سے ہمیں تھوڑی عادت ہو کہ آج نہیں ہم مجھے بتائیں، اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں. جی نہیں ان کی جی درانی باتیں صاحب. آپ کرتے رہیں، پروگرام ہی نہ چلائیں، اس میں کوئی ایشو نہیں. ایشو یہ ہے کہ کیا بلاول نے ایک سیکٹر کمانڈر کے خلاف شکایت نہیں لگائی اور اس کو ہٹایا نہیں گیا؟ یہ کوئی نئی بات ہے. عمران خان نے کیا نئی بات کر دی؟ آپ اس کو نیا تناظر دے رہے ہیں. عمران خان کوئی نئی بات نہیں کر رہا. عمران خان تو تعمیری بات کر رہا ہے کہ دو لوگ جو ہیں وہ آپ کے ادارے کے اوپر نقصان پیدا کر رہے ہیں. درائی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ماضی دوسرے سیاسی جماعتیں کرتی رہیں اور جو آپ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس بات کو ہم اس پہ اگر کلوز کریں کہ ایسا پھر کیا ہوا جو باتیں وہ کرتے رہے اس کے اوپر اداروں کو اس طریقے سے اوپنلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور جو آپ کہتے رہے، اور خاص کر کل کی جو گفتگو تھی اس کا موضوع یہ تھا کہ اب آپ ایک صحافی کے قتل کا الزام بھی ہمارے اوپر لگا رہے ہیں، تو آپ لوگ کیا ایک حد سے آگے نہیں بڑھ گئے اور اس معاملے کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جس طرف عمران خان صاحب آج پھر چلے گئے اور انہوں نے پھر سوال اٹھایا ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر، مخاطب کر کے ان کو سخت الفاظ میں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ آپ اس کو کیوں آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو لے کے جا رہے ہیں گفتگو کو. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. انہوں نے پہلے بتایا کہ پاکستان میں ہمیں ایک مضبوط افواج پاکستان چاہیے، اور اس افواج پاکستان میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک صحافی اس کے لیے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے اور سب کا مطالبہ ہے، کیونکہ وہ صحافی پاکستان میں صدر پاکستان کو، چیف جسٹس کو اور صدر پاکستان نے وزیر اعظم کو خط لکھا. پھر ایک سٹینڈنگ کمیٹی جو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی تھی 1 جون 2022 کو، اس میں بذات خود ارشد شریف مرحوم پیئر ہوئے، اور ان کے 2 کردار جن کا نام ہے عمران ریاض خان اور اسکائپ پہ جنہوں نے جوائن کیا ہوا تھا ہمارے صابر شاکر صاحب، وہ تو زندہ ہیں. تو انہوں نے تو برملا بات کی ہوئی ہے اور لوگوں کو ریکارڈ پہ ہے. تو ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا دیں تاکہ یہ چیزیں بہتر کلیئر ہو جائیں. اچھا ابھی اس کو رائے سے چینج کر دینا ہے کہ جی ادارے پہ بات کر دی ہے، یہ کون سی بات ہے؟ تو تحقیقات کا مطالبہ ادارے کو کیوں کرنے کی نوبت پیش آئی؟ کیونکہ الزام آپ لوگ ان کے اوپر لگا رہے تھے نا درانی صاحب. نہیں ہم نے کب الزام لگایا؟ آپ مجھے بتائیں ہم نے آپ کس کی نے جماعت کہا؟ کی طرف سے کل انہوں نے یہ بات آ کے کہی کہ ہمارے خلاف الزام لگائے جا رہے ہیں. ہمیں غدار تو پہلے ہی کہا جا رہا تھا، لیکن آج جس حد تک بات چلے گی ہے ہمیں خود آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا، اس لیے ہم تحقیقات کا مطالبہ کرتے آپ کو ہیں. اس بتایا کانٹیکسٹ میں بھی اگر دیکھیں اس کو، آپ انہوں نے کہا ہے یہ پریس کانفرنس میں یہ بات کی گئی ہے درانی صاحب، سب کے سامنے یہ بات کی گئی ہے، وہ کل سے سنا موضوع دیں بحث ہے یہ بات. وہ سنا دے جب ان کو کسی نے کہا ہے کہ جی آپ کو. ہم نے تو یہ کہا ہے، میں نے کل ٹویٹ بھی کی تھی کہ ہماری تمام جو میڈیا جو وہاں پہ تھا موجود تھا، کسی بندے نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ ارشد شریف پہ 16 ایف آئی آریں جو ہوئی تھیں وہ کس کے کہنے پہ ہوئی ہیں. یہ سوال ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کہنے پہ نہیں ہوئی ہیں تو پھر جنہوں نے کی ہیں تو ان سے پوچھیں. یہ سوال ہے، یہ تو جینوئن سوال آپ پوچھیں گے، آپ ادارہ لے کے آ جائیں گے. ادارہ فرد واحد تو نہیں یہ ہے. آپ کا سوال بھی موجود ہے اور ہم نے بھی یہ سوال سامنے رکھ چکے ہیں. درائی صاحب اب یہ کہے گا کہ جو اس وقت لانگ مارچ نکل چکا آپ کا، شیخ رشید صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب اپنی سیاسی اننگز کے آخری 5 اوور اب کروانے جا رہے ہیں، اور جو آغاز انہوں نے کیا وہ بھی اداروں کے حوالے سے انہوں نے سخت الفاظ کا استعمال سے ہی آغاز کیا عمران خان صاحب نے. اب ہم کیا سمجھیں اس لانگ مارچ کے آخر میں مقصد کیا اچیو کرنا ہے؟ الیکشن کی اگر تاریخ آپ کو نہیں ملتی تو پھر کس حد تک پی ٹی آئی جائے گی؟ اب تک آپ کی جماعت کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک تو ڈگری آپ لوگوں کے پاس ہے نا، فیصلہ کرنا ہے. سخت زبان، نرم زبان، یہ آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے ادارے کے لیے جو ہے 2 لوگ، جس طرح بلاول نے فون کرے کہا کہ جی اس بندے کو ہٹا دیں، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ لوگ، کیونکہ آج اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے نام لیے کہ یہ آپ کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اور مجھے امید ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا. یہ لینگویج انہوں نے استعمال کیا. ابھی اس میں سختی کہاں تھی؟ آئیڈینٹیفائی کرنا سختی ہے تو ہم آپ پھر اس کو سختی مان لیں گے. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ایشو ہے. بالکل بھی نہیں. درانی صاحب اگر کوئی یہ کہتا ہے کسی ایک سرکاری بہت بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے شخص کو کہ کان کھول کے سن لو اوئے، تو ہمارے لیے یہ بڑے سخت الفاظ ہوتے ہیں. جواب آج رانا ثناء اللہ صاحب نے جو الزامات تشدد کے لگ رہے ہیں سینیٹر صاحب کے حوالے سے، انہوں نے
یہ سوال اٹھایا ہے، اور سینیٹر صاحب نے جو آج گفتگو کی اس حوالے سے بھی یہ سوال ریز کیا گیا جو انہوں نے کہا مجھ پہ تشدد کیا گیا اور وہ تشدد کے نشان مٹا دیے گئے. تو دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ہمیں آپ کے سامنے رکھنا پڑتا ہے. خان صاحب کے الفاظ مجھے سخت لگے اور بہت سارے اور لوگوں کو رکھے، اس لیے میں نے آپ سے سوال اس کانٹیکسٹ میں کیا. ایک مخصوص میڈیا گروپ جو ہے جو ان کو یہ تمام چیزیں ایک پیرائی سے باہر بھی لگ رہی ہیں، انہوں نے آج تک کبھی زندگی میں یہ باتیں سنی نہیں ہیں. عمران خان کی باتیں نہیں لگ رہی ہیں، نواز شریف ان کو یاد نہیں ہے، ان کو زرداری یاد نہیں ہے، ان کو جو ہے مریم یاد نہیں ہے، ان کو فضل الرحمان یاد نہیں ہے، ان کو عمران خان یاد ہے. کیونکہ عمران خان خان صاحب اس لانگ مارچ میں ہر وہ کام کریں گے جو باقی ماضی کی پارٹیز کرتی آئی ہیں، ان کے نقشے قدم پہ چلیں گے عمران خان صاحب، یا اس سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھنے کی تیاری ہے؟ عمران خان نے آج تک مودی سے خفیہ ملاقات نہیں کی اور فوج کے خلاف بات نہیں کی. عمران خان نے آج تک میمو گیٹ میں انوالو نہیں ہوا. عمران خان آج تک امریکہ نہیں گیا، فوج کے خلاف بات نہیں کی. آج تک ڈان لیکس کے اوپر جو آپ کے ادارے کا خبر تھی، آج تک جا کے دشمن ملک میں بات نہیں کی اور نہ آئندہ کرے گا. وہ فوج کے ساتھ کھڑا ہے، محب وطن پاکستانی ہے، عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے اور مضبوط فوج کے لیے وہ پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کرے گا. ایک لیڈر ہے ملک کا، اس کی تعمیری تنقید اس کا حق ہے اور وہ کرنا چاہیے. یہ کام وہ نہیں کرے گا جو انہوں نے کیا. بہت شکریہ. ڈاکٹر افتخار درائیں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں کہ آج اس لانگ مارچ کا آغاز ہوا ہے تو پی ٹی آئی کس طریقے سے آگے اپنا لاہ عمل رکھتی ہے. کیا حتمی طور پہ الیکشن کی تاریخ لینے کے اوپر ہی معاملات سیٹل ہوں گے، یا پھر پارلیمان میں واپسی کا راستہ بھی بن سکتا ہے اور اس کے اوپر بھی معاملات ختم ہو سکتے ہیں؟ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.